अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। बिग ब्रेक थ्रू सामने आया है। अफगान उलमा भी तालिबान के खिलाफ ना सिर्फ उठ खड़े हुए हैं बल्कि 1000 अफगान उलमा ने काबिल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है बल्कि इस बैठक में पाकिस्तान पर हमलों को फसाद भी करार दिया है, जिसके बाद टीटीपी और बीएलए की हमायत के हवाले से तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ ज़मीन बोस हो गया है बल्कि इस इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका इलामिया जो कि एक करारदाद की सूरत में मंजूर किया गया है, उसमें अफगान उलमा की तरफ से अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह को अफगान सरजमीन से दीगर ममालिक पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। ना सिर्फ ये बल्कि 1000 उलमा की मुत्तफ़िका करारदाद के साथ ही अफगानिस्तान की नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल के सरबरा अहमद मसूद की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कौन सा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत पर अफगानिस्तान के 1000 से ज़ायद उलमा की इस करारदाद का कोई असर होगा। क्या ये करारदाद इसको एक फतवे का जो सूरत है वो दी जा सकती है, और क्या इस करारदाद के बाद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत टीटीपी और बीएलए के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब, इनका जायज़ा लेते हैं और इसकी तफसीलात कुछ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो इजलास है अफगानिस्तान में उलमा का, इस इजलास का जिस तरह इनकाद का मैंने आपके साथ जिक्र किया कि वो काबिल यूनिवर्सिटी में हुई थी और उसकी ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अहम बात यह है कि इस इजलास में तालिबान हुकूमत की जो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी, इखलाकी पुलिस के सरबराह जो हैं मोहम्मद खालिद हनफी और आला तलीम के वज़ीर निदा मोहम्मद नदीम, इन्होंने भी इस ये जो अफ़गान उलमा का इजलास है इसमें शिरकत की थी। इस इजलास के अंदर मुल्क भर से जो उलमा कराम थे उन्होंने शिरकत की थी और इस इजलास के इख्तिताम पर 2 सफ़हात और 5 नकात पर मबनी एक करारदाद की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है और इस करारदाद का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस करारदाद में कहा गया है अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सरबरा और अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह से मुतालबा किया गया है कि किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दी जाए और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये जायज़ नहीं होगा और खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स सज़ा का मुस्तहिक होगा। ये इस करारदाद में कहा गया है। इस करारदाद के दूसरे मुतालबे में तालिबान की अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो बैरून मुल्क जाकर यानी जो लोग इस वक्त सरहद पार करके दीगर ममालिक की सरजमीन में मौजूद हैं बशमूल पाकिस्तान, उन लोगों को फौरी तौर पर वापस आने का पर मजबूर करें, उनको वापस आने का हुक्म दें और उनको इस बात से आगाह करें कि जनाब ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस करारदाद के साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अफ़गानिस्तान पर अगर किसी बैरूनी मुल्क की तरफ से हमला किया जाता है तो बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ लड़ना एक लाजमी फरीज़ा और इसको एक मुक़द्दस जिहाद समझा जाएगा। मज़ीद कहा गया है करारदाद में अगर कोई बाहर से अफ़गानिस्तान पर हमला करता है या मुसलमानों के तक़द्दुस को पामाल करता है तो तमाम अफ़गानों पर लाजिम है कि वो अपने निज़ाम, सरज़मीन और इक़दार का दिफ़ा करें। इसी तरीके से इस करारदाद में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ये जो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और यहाँ पर वो लोग जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन कार्रवाइयों की भी किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़गान सरज़मीन को किसी भी तरीके से किसी पड़ोसी मुल्क या दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना भी जो है ना वो ममनू करार दिया गया है इन उलमा की तरफ से। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ जो
کشیدگی ہے اس وقت خطے کے دیگر ممالک کے علاوہ، پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت موجودہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں، اور پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ متعدد مرتبہ معاملے کو افغانستان کی عبوری حکومت کے سامنے اٹھائے جانے اور واضح طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ، جس کے اندر خود افغان شہری اور افغان نیشنل آرمی سے وابستہ افراد آ کر پاکستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، یہ صورتحال پاکستان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی مذاکرات کا جو دور استنبول میں ہوا تھا، وہاں پر پاکستان کی طرف سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ افغانستان کی جو سپریم لیڈر ہیں جناب ملا ہیبت اللہ، ان کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کیا جائے جس میں پاکستان کے خلاف جو عسکری کارروائیاں ہیں انہیں اسلام کے منافی قرار دے کر حرام جو ہے نا وہ قرار دیا جائے۔ اس مطالبے پر افغانستان کے وفد نے پاکستان سے کہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کا کوئی فتویٰ ہو تو وہ افغانستان کے دارالافتاء سے رابطہ کرے اور اپنے جو تحریری موقف ہے وہ دارالافتاء کو دے، اور دارالافتاء شریعت کی روشنی میں جو ان کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے فتویٰ جاری کریں گے۔ اور یہ اس بات کو پاکستان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فتویٰ ان کے حق میں آئے، اور یہ بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری کشیدگی تھی اس کے اندر افغانستان کی جو طالبان رجیم تھی اس کا فتویٰ نہ دینا بھی کشیدگی کا ایک سبب تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کے اندر جس طرح کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں پر جو مختلف گروپس سامنے آ کر اب طالبان کی عبوری رجیم کو ٹف ٹائم دینا شروع ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک بندوبست ایک کیا گیا ہے۔ البتہ یہ جو قرارداد ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرارداد بنیادی طور پر قرارداد کیا ہوتی ہے؟ قرارداد ہوتی ہے ول آف دی پیپل کا اظہار۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں پر کئی قراردادیں منظور کی جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پر پابندی عائد کرنے کے لیے اور ان کو ملک دشمن قرار دینے کے لیے ایک قرارداد کو منظور کیا گیا۔ قرارداد کی منظوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت اس قرارداد کے اندر جو اس موقف کو اختیار کیا گیا ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ قرارداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قرارداد کے اندر جن پوائنٹس کو ریز کیا گیا ہے اس کے مطابق لیجسلیشن کی جائے۔ قرارداد بنیادی طور پر اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے، اور اکثریت کی نمائندگی کرتے ہوئے ول آف دی پیپل کو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ریزولوشن کے ذریعے۔ لہٰذا یہ جو قرارداد ہے یہ پاکستان کا وہ جو بنیادی مطالبہ تھا فتویٰ جاری کرنے کا، کیونکہ فتویٰ ایک شرعی حکم کے طور پر نافذ کیا جاتا ہے اور فتوے کے اوپر عمل درآمد بھی اسلامی نظام کے اندر ضروری ہے، کیونکہ اس فتوے کے اندر قرآنی احکامات، سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو بھی اسلامی قوانین ہیں فقہ کے مطابق جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو حکم نامہ ہے یہ شریعت، فقہ اور سیرت یہ تینوں کے معیارات کے اوپر پورا اترتا ہے، اور پھر چونکہ یہ جو بنیادی پیمانہ ہے اس کو سرو کرتا ہے، اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے، لہٰذا اس فتوے کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک چونکہ قرارداد ہے، قرارداد پر عمل کرنا یا قرارداد کو نظر انداز کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب موقف تو افغان طالبان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے افغانستان کے علماء کی طرف سے، اور اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر دو چیزوں کو مشروط کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ بیرون ملک جا کر حملے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس سرزمین کو استعمال کرنا، یہاں سے جا کر حملے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں افغانستان کی سرزمین سے اس قرارداد کے مطابق کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو یہ افغانستان کی عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس قرارداد کے مطابق ان لوگوں کو روکے، اور اگر
عبوری حکومت ان لوگوں کو، عسکریت پسندوں کو پاکستان یا دیگر ممالک کے اندر جا کر کارروائیوں سے روکنے میں ناکام رہتی ہے، تو یہ قرارداد جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ موجودہ عبوری حکومت افغانستان کی، ملا ہیبت اللہ کی، وہ قطعی طور پر ایک ناکام حکومت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اب یہاں پر سوال یقینی طور پر اگلا پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر افغانستان کی موجودہ حکومت اس قرارداد کے مطابق جو لوگ سرحد پار کر کے چلے گئے ہیں، کیا ان کو واپس بلاتے ہیں؟ اور جو لوگ موجود ہیں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے یا بی ایل اے کے، ان کو کس طریقے سے روکیں گے؟ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ افغانستان انفیکٹ اس وقت پاکستان پر حملوں کے لیے ایک لانچ پیڈ بن گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اور انڈیا کی وہاں پر اچھی خاصی سپانسرشپس بھی موجود ہیں، اور ان سپانسرشپس کی موجودگی میں یہ بات 100% اعتماد کے ساتھ کہہ دینا کہ جناب اس قرارداد کے سامنے آنے کے بعد حملے رک جائیں گے، میرے نزدیک یہ ایک درست رائے نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایک اسی طریقے سے فتویٰ پہلے بھی جاری کیا گیا تھا، میرا خیال ہے 2021 میں یا 23 میں، اور اس فتوے کے اوپر ملا ہیبت اللہ نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا تھا، اور اس فتوے کے سامنے آنے کے بعد اور ملا ہیبت اللہ کا اضافی نوٹ تحریر کیے جانے کے بعد اگرچہ کچھ عرصے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی تو آئی تھی، ختم نہیں ہوئے تھے، اور پھر وقفے کے بعد وہ کارروائیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کے جو پالیسی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنا، وہ اس کو جرم تصور نہیں کرتے، وہ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے، وہ اس کو حرام تصور نہیں کرتے، لہٰذا یہ کارروائیاں وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اسی پرسپیکٹو کے اندر جو اگلا ایشو سامنے آتا ہے وہ ہے جہاد کا، اور یہ جو جہاد ہے میرے نزدیک یہ بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرتا ہے، کیونکہ اگر عمل نہیں ہوگا تو رد عمل نہیں ہوگا، اگر رد عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کا جواب ہے۔ عمل یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، رد عمل یہ ہے کہ پاکستان کا متعدد مرتبہ رابطوں، مذاکرات، ثالثین کو شامل کرنے کے باوجود بھی یہ عمل ختم نہیں ہو سکا، تو پھر پاکستان حملوں کی صورت میں رد عمل دے گا، اور پھر اس رد عمل کا نتیجہ جو مرضی نکلے، کیونکہ اس قرارداد کے تحت ان کو بھی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو عمل ہوگا، کارروائیاں ہوں گی یا حملہ کیا جائے گا، تو وہ حملہ بھی ان کے لیے ایک صائب حملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو دیگر کارروائیاں ہیں افغانستان میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں وادی پنجشیر اور بدخشاں کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ افغانستان کا یہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، اس کی طرف سے اس کے جو سربراہ ہیں جناب، جو کہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، احمد مسعود، ان کی طرف سے ایک جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے، ان پاکستان وی ٹرسٹ، یعنی پاکستان پر ہم اعتماد کرتے ہیں، a neighbor ایک ہمسایہ، a brother ایک بھائی، and one who always extended their hand and help in our hard times، جس نے ہمیشہ ہمارے طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا اور مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے۔ accommodated our 4 million people for 45 years without any visa، اور پاکستان وہ برادر ملک ہے جس نے 45 سال تک ہمارے جو ہیں وہ 40 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی ویزا کے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی۔ No one can do this، دنیا کا کوئی اور ملک ایسا نہیں کر سکتا۔ I repeat، no country could be that kind to Afghans and Khorasanis، کوئی بھی ملک پاکستان کے علاوہ افغانیوں اور خراسانیوں کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے نا ان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ افغانز آر ungrateful، افغانی جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں، but Tajiks، ازبکس، ہزاراز اینڈ بلوچ آر ناٹ، جبکہ تاجک، ازبک، ہزارہ اور بلوچی جو ہیں وہ احسان فراموش نہیں ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ یعنی اس پیغام کے ذریعے
یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو احسان مندی ہے وہ تاجک، ازبک، ہزارہ اور بلوچ تو کر رہے ہیں افغانستان میں موجود، البتہ افغانی اس کا جو ہے نا وہ احسان مندی نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کی جو ان کے ساتھ پاکستان نے اچھا سلوک رکھا ہے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی مشکلات میں کمی کریں، وہ مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن آ رہی ہے افغانستان کے اندر خراسانیوں کی، مثلا افغانز اور نان افغانز کے درمیان، یہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر افغانستان میں ایک نئی تقسیم کی بنیاد بن سکتی ہے۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قرارداد پاس کی گئی ہے 1000 سے زائد افغان علماء کی طرف سے، اس قرارداد کی منظوری کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا اس قرارداد کے بعد ملا ہیبت اللہ اس قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو افغانستان کی تمام مساجد میں اس قرارداد کے حوالے سے خصوصی احکامات جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور اس ہدایت کے بعد یہ جو طالبان رجیم ہے یہ وہاں پر موجود فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، یہ دیکھنا میرا خیال ہے نتیجے پر جمپ کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.